बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 21 जुलाई है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, आप अपनी आंखों से देखेंगे वो एहसान अजीम जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की आवाम पर, 22 करोड़ आवाम पर और इस मुल्क के ऊपर किया है। मेरा जाना था इस्लामाबाद से बाहर, मुझे B17 की तरफ जाना था और मोटरवे पर जैसे ही मुझे बोर्ड नज़र आया हकला इंटरचेंज का, तो मेरे जिस तरह कदम जो हैं वो जम गए, ज़मीन पकड़ लेती है जिस तरीके से आपके कदम, क्योंकि 2 रोज़ पहले ख़बर चली थी और उस ख़बर में एक चीज़ का कहकर बताकर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को प्रमोट करने की और प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई थी, वो प्रोजेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है मुल्क में, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जब मैं पोस्ट करूँगा, इमरान खान साहब ने आज रात एहतजाज की कॉल दी है, लोगों को कहा है कि वो बाहर निकलें, उनसे उन्होंने ख़िताब भी करना है। वो ख़िताब शायद हो चुका हो, पंजाब की सूरत हाल के ऊपर भी इस वीडियो में बात कर लेंगे। 2 रोज़ पहले एक ख़बर ये चली और रेडियो पाकिस्तान, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, APP, PTV और फिर पाकिस्तान के तमाम अखबारात में उस ख़बर को नुमायाँ करके शाया किया गया। ख़बर क्या थी जनाब कि जो वेस्टर्न रूट है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का, CPEC का, जो एक नई मोटरवे बनी है, इस्लामाबाद से DI खान को कनेक्ट करती है। ये 4 लेन मोटरवे है और इस मोटरवे के ऊपर रश बहुत होता है। टोल प्लाज़ा के ऊपर लाइन लग जाती है गाड़ियों की, और क्योंकि टोल बूथ टैक्स कलेक्ट करने के लिए और गाड़ियों को क्लियर करने के लिए बूथ कम मौजूद हैं, तो आवाम में जो है वो ज़ाहिर है कि बड़ी मुश्किलात हैं। अब ये टेक्निकली किसी भी मुल्क में ये छोटे लेवल के ऊपर ये काम होना चाहिए कि इन चीज़ों को एड्रेस किया जाए, लेकिन आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका इख्तियार टेक्निकली स्पीकिंग महदूद होकर, क्योंकि उनके जो बेटे हैं हमज़ा शहबाज, उनकी हुकूमत बनती नहीं है कि वो नून लीग की हुकूमत हो, पंजाब में वो अक्सरियती जमात नहीं है। लेकिन क्योंकि अब वो इख्तियार महदूद हो गया और शहबाज शरीफ के बारे में ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने उनका नाम रखा हुआ है शहबाज शरीफ, और उनका जो गवर्नेंस का स्टाइल है जिसके बारे में कहते हैं कि उनसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं है, उनसे बेहतरीन जो है वो मीडिया प्रेजेंस किसी की नहीं है और मामलात को चुटकियाँ बजाते हुए वो हल कर लेते हैं। तो जाहिर है कि अब आपने उनकी परफॉर्मेंस भी दिखानी है। परफॉर्मेंस दिखाने के लिए पहले तो मौलाना असद महमूद जो कि कम्युनिकेशंस के मिनिस्टर हैं और ख़ुद क्योंकि उनका ताल्लुक DI खान से भी है, ये रोड जो है वो उनके इलाके की तरफ भी जाती है, उन्होंने इस जगह का दौरा किया। और उसके बाद जो ख़बरें चलाई गई, वो ख़बरें ये चलाई गई कि शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने नोटिस ले लिया कि ये बड़ा रश हो रहा है और ट्रैफिक है यहाँ पर, और ट्रैफिक को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए 4 यानी कि वो जिस तरह है ना 2000 रुपये, तो 4 इजाफी टोल बूथ कि आप लोग टैक्स जो है वो पैसे जो है वो जल्दी जल्दी दे के यहाँ से निकल सकें, रश ना लगे। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन ये किसके करने का काम है? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक ऐसा मुल्क जिसकी इस वक्त सूरत हाल मैं आपको बताता हूँ कि क्या चल रही है आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जुमेरात के दिन 21 जुलाई को, उसके प्राइम मिनिस्टर जिसको टेक्निकली पॉलिसी साजी करनी चाहिए, इस मुल्क के जो गंभीर तरीन मसाइल हैं उनके तरफ तवज्जो देनी चाहिए, वो ये बताते हैं जनाब उनके बारे में ख़बरें जनाब लगवाई जाती हैं। एक पूरी PR कैंपेन लॉन्च कर दी जाती है कि प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया है, हिदायत दी है प्राइम मिनिस्टर ने, और उनकी हिदायत के ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद करते हुए ये 4 टोल प्लाज़ा जो है वो टोल बूथ जो हैं वो बना दिए गए हैं। यहाँ पर आप टैक्स देकर निकलें। इस वक्त सूरत हाल ये है, मेरे सामने ख़बर मौजूद है कि श्रीलंका के बाद पाकिस्तान एशिया का दूसरा महंगा तरीन मुल्क करार दे दिया गया है, और ये गुज़श्ता 3 से 4 महीने की कहानी है। और अमेरिका का मीडिया, गल्फ़ मीडिया, इंडियन मीडिया, एशियन मार्केट्स को कवर करने वाले यूरोपियन मीडिया इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर फोकस करके ख़बरें दे रहा है। वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, जो मार्केट में बेयकीनियाँ, उसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज इज़ ब्लीडिंग बिलियंस ऑफ रुपीज़ एवरी डे। जो कत्लेआम हो रहा है पाकिस्तानी रुपये का और पाकिस्तान की मईशत का, उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है। पहले एक नो कॉन्फिडेंस वोट लाया गया, फिर ये हमें बताते हैं कि हमारा इरादा नहीं था, हमें मजबूर किया गया, हमें डराया गया,
کہ عمران خان کے فلاں پلانز ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں آنا پڑا، اور آنے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے تجربہ کار ہیں، عمران خان نالائق ہے، نکمہ ہے، اور عمران خان سے صورتحال کنٹرول نہیں، اور عمران خان ہوتے تو شاید وہ بھی ابھی مکمل طور پر اس صورتحال کو نہ سنبھال پاتے۔ لیکن آپ نے یہاں پر آنے کے بعد جو دعویٰ کیا تھا کہ آپ تجربہ کار ہیں، یہ آگے ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ چائے کا کپ کم کر دیں، چائے کم پئیں گے تو پاکستان کی معیشت سنبھل جائے گی۔ یہ ہے تجربہ کاروں کا گیم پلان۔ اس وقت 230 کے قریب، جس وقت میں نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا، ایکسپریس ٹریبیون کی خبر لگی کہ تقریباً 229.7 یا 8 روپے میں $1 جو ہے وہ انٹر بینک میں ٹریڈ ہو رہا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں یہ اس سے ظاہر ہے کہ زیادہ ہے۔ ساتھ ہی آپ نے وہ خبر بھی دیکھی ہوگی کہ 242 کے اوپر جو ہے وہ لیٹر آف کریڈٹ ایشو کیا جا رہا ہے بینکس کی طرف سے، جو نئی آئل کی پرچیزز ہیں اس کے لیے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو پروجیکشن ہے اگلے چند دنوں میں ڈالرز کی، جو روپی کی ڈیپریسیشن ہے، اس کی قدر میں کمی ہے ڈالر کے مقابلے میں، وہ کہاں جا رہی ہے، اور اس ساری کی ذمہ داری یا اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پنجاب میں جس وقت بائی الیکشن ہوا، ضمنی انتخابات ہوئے، اور عمران خان کے بیانیے کو لوگوں نے ووٹ دیا، وہ صحیح ہے یا غلط وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن لوگوں نے ووٹ دیا، 15 سیٹیں انہوں نے جیتی 20 میں سے، اور ایک کلیئر پوزیشن میں آ گئے کہ وہ پنجاب میں حکومت بنائیں۔ لیکن انہوں نے جب یہ مطالبہ سامنے رکھا کہ مجھے فریش الیکشن چاہیے، تو کیونکہ اب اقتدار، وہی اقتدار جس کو پورا ایک آپریشن کر کے، رجیم چینج آپریشن کر کے اپنے لیے جو ہے وہ یہ میک شور کیا گیا تھا کہ ان کو یہ اقتدار ملے، جب وہ ہاتھ سے جاتا دکھا تو پھر اڑ گئی وفاقی حکومت کو نظر آ گیا، جو پی ڈی ایم ہے ان کی تمام جماعتوں کو، کہ اس ایک سیاسی جماعت نے ہم سب کو مل کے اور ہمارے ساتھ اگر یہ جو ممکنہ طور پر یہ اسٹیبلشمنٹ کی اداروں کی حمایت بھی موجود ہے، اب تو اوپنلی نظر آتا ہے اس نے، کیونکہ اکیلے نے ہمیں پچھاڑ دیا، تو اگر جنرل الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا تو کوئی چانس نہیں ہے، تو پھر وہ جو چمٹنے کی کہ اقتدار سے، کرسی اقتدار سے چمٹے رہنا ہے، وہ چیز پھر جب آپ کے اندر آتی ہے تو یہ اڑ گئے۔ انہوں نے کہا جناب کہ ہم تو الیکشنز نہیں کروائیں گے، اور حکومت جو ہے وہ اپنا وقت پورا کرے گی، ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں، اور ان مشکل فیصلوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ڈالر انسٹیبلٹی کی وجہ سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ اور پنجاب میں کیا صورتحال ہے؟ پنجاب میں اب اوپنلی بہت سارے رپورٹس سامنے آ رہی ہیں کہ ہر صورت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی طریقہ نکالا جائے کہ پنجاب عمران خان کے ہاتھ میں نہ جائے، کیونکہ یہ وہ ترپ کا پتہ ہے، اگر یہاں پر عمران خان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، ان کے پاس بہت سارے آپشنز آ جاتے ہیں، وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی تحلیل کر کے جب اس کے الیکشن میں، اور ساتھ میں اگر کے پی کی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دیتے ہیں تو جنرل الیکشنز کروانا پڑے گا۔ ساتھ ہی جس طریقے سے اگر وہ لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں کہ میں نے اسلام آباد آنا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے یہاں پر اپنے لوگوں کو، جو پہلے پکڑ دھکڑ تھی پنجاب میں، راستے روکے گئے تھے، پنجاب پولیس کو، ایڈمنسٹریشن کو، انتظامیہ کو استعمال نہیں کیا جا سکے گا، یہ وہ راستہ روکنے کے لیے ہر قسم کے پاپڑ بیلے جا رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے تو ڈائریکٹلی اس کے حوالے سے جو الزامات لگائے ہیں میں کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن پہلے پاکستان کے متعلق جو پریشان کن ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، کچھ اس کا جو ہے وہ تذکرہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سری لنکا کے بعد پاکستان ایشیا کا دوسرا مہنگا ترین ملک قرار، ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو ایشیا کا دوسرا مہنگا ترین ملک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مہنگائی کی شرح اگلے سال بھی بلند رہنے کا امکان ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ترقی پذیر ممالک کی معاشی آؤٹ لک کی رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق پاکستان میں پچھلے 6 ماہ میں سری لنکا کے بعد خطے کی سب سے زیادہ مہنگائی میں خطے میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی 12% سے بڑھ کر 21%، سری لنکا میں 14% سے بڑھ کر 45% تک پہنچ گئی، اور یہ کیونکہ چند روز پہلے کے اعداد و شمار ہیں جس کے مطابق یہ رپورٹ مرتب کی جاتی ہے۔ جو پاکستان میں اکانومی کو کور کرنے والے رپورٹرز ہیں وہ اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 30% جو ہے وہ ہٹ کی ہوئی ہے، اور ابھی تک جو جینون فگرز ہیں اس کا امپیکٹ کیا آئے گا۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے تو اس کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آج احتجاج بھی ہوگا، اس کا کیا آؤٹ کم نکلتا ہے وہ تو دیکھنا پڑے گا، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے 3 سے 4 چیزیں جو ہیں بڑی واضح طور پر کہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تبدیلی سرکار کی امریکی سازش سے لائی گئی، امپورٹڈ حکومت نے پہلے ساکھ سے محروم الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سربراہی پر فائز بددیانت اور متعصب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی معاونت سے سرکاری اور حکومتی مشینری کے ذریعے پنجاب کے
ضمنی انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کی۔ نہایت باشعور اور پرعزم عوام نے اپنی ثابت قدمی سے ان کے مذموم عزائم ناکام بنا دیے۔ اب جرم کی دنیا کے بادشاہ زرداری اور شہباز NRO2 لینے کے بعد MPAs کو خریدنے کے لیے نہایت بے رحمی سے لوٹی گئی دولت استعمال کرتے ہوئے قانون کا مذاق اڑانے اور آئین پامال کرنے میں مصروف ہیں۔ میں پاکستانی عوام سے کہتا ہوں کہ جیسے انہوں نے 17 جولائی کو گھروں سے نکل کر پنجاب کے ضمنی انتخابات پر ڈاکے کا منصوبہ ناکام بنایا، وہ آج پھر ملک بھر میں احتجاج کے ذریعے اپنے مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے نکلے۔ میں رات 9 بجے خطاب کروں گا۔ سری لنکا کو ایک مثال بننے دیجئے کہ اس میں بدماشوں، ان کے سرپرستوں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے واضح پیغام ہے کہ عوام آپ کو پنجاب میں عوامی مینڈیٹ پر ہاتھ صاف کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے۔ بات اور کہانی جو ہے وہ پاکستان کی اس وقت بہت کلیئر ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں، ان کا جو دور اقتدار تھا اس میں بھی مہنگائی کے مسائل تھے، ایک انٹرنیشنل فنومینا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں۔ امریکہ میں 40 سال کی سب سے زیادہ انفلیشن ہے، افراط زر ہے، مہنگائی ہے، لیکن وہاں پر اپنے پیروں کے اوپر کلہاڑی نہیں ماری جا رہی۔ پوری دنیا میں کوئی بھی ملک اپنے پیروں پر اس طریقے سے کلہاڑی نہیں مار رہا جس طرح پاکستان میں کیا گیا ہے، کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو رجیم چینج آپریشن ہے اور اس کے بعد جس قسم کی سیاسی انسٹیبلٹی جو ہے اس کو کریٹ کیا گیا ہے پاکستان میں، اس قسم کی حرکتوں سے کہ آپ نے ایک پارٹی، اس کے پاس کلیئر کٹ مینڈیٹ موجود ہے کہ وہ پنجاب میں حکومت بنائے، لیکن کیونکہ آپ نے اقتدار سے چمٹے رہنا ہے، آپ سیاسی عدم استحکام کو ہوا دے رہے ہیں، اور یہ ڈالر جو آپ کو آج 226 سے 229 پہ جاتا ہوا یا 224 سے بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ جس وقت یہ ویڈیو دیکھیں گے یعنی کہ جب اگر کل ویڈیو دیکھیں گے تو اس وقت اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ 22 لوگوں کی یہ لڑائی ہے، وہ اقتدار کی لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ گیم آف تھرونز کھیل رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں، جو اس کا خمیازہ، اس کے نتائج بھگت رہے ہیں وہ عام پاکستانی بلینز آف روپیز کا لاس جو ہے، کھربوں روپے کا، اربوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ کھربوں روپے کا اس ملک کے عوام کو ہو چکا۔ لیکن آخر میں ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ DI خان موٹر وے اسلام آباد سے جو جاتی ہے، اس کے حقلہ انٹرچینج کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک احسان عظیم کیا ہے اس ملک کے اوپر، کہ وہ وقت جس وقت ڈالر سمیت معاشی صورتحال، پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں کہاں پر ہیں، تو ان کی جو PR کیمپین چل رہی ہے وہ ان 4 ٹول بوتھ کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے۔ پنجاب میں بھی وہ یہی کرتے تھے، تمام اہم وزارتیں اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں، میڈیا مانیٹرنگ چل رہی تھی، اس مانیٹرنگ کے مطابق جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر یہ ٹکر چلائے جاتے تھے کہ جناب شہباز شریف نے نوٹس لے لیا ہے، نیچے جیسے نہ کوئی محکمہ موجود ہے، نہ کوئی شخص موجود ہے، وہ ون مین شو ہے۔ یہاں پر بھی ان 4 ٹول بوتھ کے لیے پرائم منسٹر نے ایکشن لیا، نوٹس لیا، اور وہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہاں پر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لین جو ہے وہ ٹیکنیکلی نہیں بنتی، جس کے لیے ٹول بوتھ بنا کر جگہ جو ہے وہ بہت کم ہے، بجائے اس کے کہ سڑک کو چوڑا کر کے یہاں پر لوگوں کو سہولت فراہم کی جاتی۔ سہولت کیسے مل رہی ہے وہ میرے آپ عقب میں دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔